वतन प्यारा प्यारा वतन, तुझ पे मेहरबान है खुदा की नजर। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. अजीज़ो, यस्सु के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट सैमुअल पॉल। प्रे फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। PMI स्टूडियो आपको वेलकम करता है। आज हमारे प्रोग्राम में, जो कि न्यू ईयर प्रोग्राम है, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे साथ दो गेस्ट हैं और मैं उनके नाम आपको बताऊंगा और फिर हम उनको वेलकम करेंगे। पास्टर हनीफ मसीह हमारे साथ हैं और जो कि वासा में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रेवेन्यू के, और मिसिस बुशरा उनकी मिसिस हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने टाइम निकाला और मसरूफियत में से निकल कर आए। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नए साल के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ बातें करेंगे एक कलाम की आयत लेते हुए। तो आइए सबसे पहले हम दुआ करते हैं, फिर हम हवाले पर गौर करेंगे और फिर बातचीत शुरू होगी। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं, तूने आज हमें जमा किया है, तूने हमें नया साल बख्शा है, तूने सालों को मुकर्रर किया ताकि हम नए तौर से अपनी ज़िंदगी को सोच सकें और गोल्स सेट कर सकें और तेरे फ़ज़ल के लिए शुक्रगुजारी कर सकें। 2026 के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और हम मिन्नत करते हैं कि आज के प्रोग्राम में तेरा हाथ हमारे ऊपर हो और जो कुछ हम बोलें वो तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद यस्सु के नाम में, आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब है और 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। याद रहे कि ये बातें खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहीं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुँचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। इसी हवाले पे हमारी बातचीत जारी रहेगी। पादरी साहब, आप इस हवाले के बारे में शुरू में क्या कहना चाहेंगे? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि चूँकि काफ़ी अर्सा के बाद लेकिन तो भी खुदा ने PMI चैनल को इस्तेमाल किया कि वो हमें बुलाएं और हम खुदावंद के हजूर खुदा की बात को लोगों तक, उसके लोगों तक पहुँचा सकें। मैं PMI चैनल के लिए, इस सारी टीम के लिए, आपके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अभी जो बात की गई कि तुम दुनिया का नूर हो, तो जब हम नूर की बात करते हैं तो नूर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो वो कहीं भी छुपाया या छुप नहीं सकता। तो इसलिए मसीही कौम, खुदा के लोग, उसके सेपरेट पीपल, उसके चुनिंदा लोग जिनको उसने दुनिया में से अपने लिए चुन लिया, खुदावंद ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। जब खुदा उनसे कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, तो इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं। वो उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि अब आपको विजिबल होना है, आपको दिखाई देना है, आपको नजर आना, आपके अच्छे कामों को लोग देखकर बताएं कि आप कहाँ से हो, किस खानदान से बिलोंग करते हो। तो आप चूँकि मसीह यस्सु से, आसमानों के खुदा से बिलोंग करते हो, जो ज़मीन पर मेरे और आपके लिए उतरा है। अभी हाल ही में हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया जी, और उसके तजस्सुम इख्तियार करने को हमने सेलिब्रेट किया कि वो मेरी खातर मेरे जैसा जिस्म लेके मुझसे मुखातब होने के लिए, क्योंकि मुझसे मुखातब होने के लिए उसने ये मुनासिब जाना कि वो मेरे जैसा जिस्म लेके आए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने मेरे जैसा जिस्म लेना मुनासिब जाना, और मैं इसके लिए खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मुनासिब जाना और मेरे जैसा जिस्म लिया और ज़मीन पे उतर आया। अभी हाल ही में हमने क्रिसमस को मनाया और क्रिसमस की रूह भी यही है। और अब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, तो जब नए साल में दाखिल होते हैं तो हमें अपने लिए कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ बातें, कुछ चीज़ें सेट कर लेनी चाहिए कि तुम दुनिया का नूर हो। अगर हम इसी बात को अपने लिए सेट कर लें कि हम दुनिया का नूर हैं,
تو نئے سال میں چمکنا شروع ہوں. اگر پچھلے سالوں میں ہماری روشنی مدھم پڑ گئی تھی، پچھلے سالوں میں ہماری کوئی بھی بات ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم ویزیبل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہم نمایاں نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہماری کرسچینٹی، مسیحیت، یسوع مسیح کے ساتھ رابطہ تعلق میں کچھ کمی آ گئی تھی، تو ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو ری جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کلام خدا واشگاف الفاظ میں کہتا ہے یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. جی جی، اب یہ دوسرا ایسپیکٹ ہم لے رہے ہیں. یہ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس کو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. بہن بشرا سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں پی ایم آئی ٹی وی کا، پادی صاحب کا اور اس پوری ٹیم کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں، کیونکہ جب خدا کی بات بہت سارے لوگوں تک ان کے وسیلہ سے پہنچتی ہے تو یقیناً خداوند ان کو اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. آمین. آج اس نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ بلا کے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنے نام کے لیے استعمال ہونے کے لیے بلایا، تو میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آج نئے سال کے حوالہ سے خداوند کے کلام اقدس میں سے بیان کر رہے ہیں. تو جو کلام اقدس کی آیت ابھی پڑھی گئی، میں اس کو دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گی. جی ضرور پڑھیں. کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین. کلام اقدس کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم دنیا کے نور ہیں، خداوند نے ہمیں یہ اپنے منہ سے فرمایا کہ میرے لوگ جن کو میں نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، چونکہ وہ نور ہے اور اس نے اپنے جیسے یسوع مسیح کے وسیلہ سے لوگ پیدا کیے، واہ. تو ہم خداوند کی شبیہ ہیں. ہم میں وہ نظر آنا چاہیے جو خداوند کی خصوصیات ہیں. خداوند کی ذات کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے لوگوں میں اس نے ڈال دی ہیں. اب ہم اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے چال چلن سے اور دنیا کے ساتھ برتاؤ کرنے سے ہم ظاہر کرتے ہیں. ہم آفس میں ہوں، گھر میں ہوں، اپنی اولاد کو ٹریٹ کر رہے ہوں، ہم اسکول کے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوں، ہم کلیسیا کے افراد کو ٹریٹ کر رہے ہوں، تو ہمارا رویہ، ہمارا جو برتاؤ ہے وہ مسیحی ہونا چاہیے. ہمارے گھرانوں میں ایز اے مدر یا ایز اے ٹیچر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی ٹریننگ کرتے وقت، ان کی پرورش کرتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں کیا بنایا ہے. خداوند نے یہ خود فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو، زمین پر تمہاری روشنی پڑنی چاہیے. اگر تم چراغ ہو تو تمہیں چھپ کر نہیں بیٹھنا بلکہ مسیح کے کردار کو پھیلانا ہے. مسیح کی کوالٹیز جو آپ کے اندر ہیں اس کو آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک بہت یو. شکریہ. اب یہ ایک ہی پوائنٹ جو اگلا لیول کا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، پادری صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ کئی دفعہ ہم گر جاتے ہیں. آپ نے حوالہ بھی دیا کہ بالکل بالکل یاد کرنا ہے یاد کر کون سے پوائنٹ سے میں گرا ہوں. اور آپ جو اس بات پہ زور دے رہی تھیں کہ ہمیں اپنی روشنی چمکانی ہے، روکنی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اس پہ تھوڑا بات کریں کہ سال تو چڑھ گیا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ پچھلے سال کی طرح ہم پھر روک رہے ہوں. روشنی تو چمکنی ہے. تو رکاوٹوں پہ بات کریں تھوڑی سی کہ کون سی چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں. رکاوٹوں پہ بات ہم کر سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، سب سے بڑی جو رکاوٹوں کی وجہ سے ابھی بات میں نے کی نا کہ یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا مسیحی خاندانوں کی، گھرانوں کی، افراد کی آگے نہ بڑھنے کی، وہ ریکانسلیشن کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے. ریکانسلیشن مین کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنا. ہم یہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، جو فیصلہ ہم نے کر لیا دیٹس رائٹ. اگر ہم ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کے کہ ہم دیکھیں کہ یار ہوا کیا تھا، گرے کہاں سے، وہ ریکنسائل کیا. خدا اگرچہ فیصلہ کر چکا تو بھی اس نے ریکنسائل کیا، اس نے اس کو نظر ثانی کیا. لہٰذا ہمیں اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اگر میرے فیصلے میں کوئی غلطی ہے، اگر میں خدا کے ساتھ صحیح طرح نہیں چل رہا تھا،
اگر میں خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میری ٹھیک نہیں تھی، اگر میں خدا کو پورا وقت نہیں دے پایا، کوئی ایسی بات، اگر ہم اس پہ ٹھہر کے، نیا سال ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب پچھلا سال گزرنے کو ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو ہمیں وہ پورے سال کی باتوں کو ریوائز کرنے کے لیے تو کہتا ہے، پورے سال کی ساری باتوں کو ریوائز کرنے کے لیے ہی تو کہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیا سال ہے، مسیح یسوع کے دور میں یہودی قوم میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے منایا جاتا تھا۔ 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک جی جی ایک عید ہوتی تھی، وہاں منائی جاتی تھی۔ آپ کو اس کا ریفرنس قاموس کی کتاب جگہ بجگہ مل جائے گا جس کو وہ منایا کر سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ جی تو وہ عید تجدید کہلاتی ہے۔ یہ تجدید کیا ہے؟ رینول کرنا، اپنے آپ کو نیا بنانا۔ واہ واہ جو پرانی باتیں ہیں وہ بھول جانا۔ بھی یہ سایہ کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، ابھی ہم نے وہ پڑھا بے شک نہیں ہے، لیکن اس میں بھی لکھا کہ پرانی باتوں کو بھول جاؤں گا، ایک نیا کام کروں گا۔ تو یہ نیا بنانا ہی تو سب کچھ ہے۔ تو نئے سال میں اگر آپ کا پہلا قدم نیا نہیں ہوگا تو وہ سال کے مہینے، ایام، گھنٹے، گھڑیاں سب نئے ہوں گے پر آپ پرانے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ حوالے کی بات بھی ہو گئی ہے اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اس حوالے کو ڈسکس بھی کر رہے تھے، تو لگ رہا ہے کہ آڈینس خدا چاہ رہا ہے کہ ہم اس حوالے پر بھی غور کریں۔ تو آئیے ذرا یسایہ 43 پہ چلتے ہیں۔ یسایہ 43 کی 18-19، خدا کہتا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا۔ اس کا مطلب ہے ہماری زندگیوں کو ایک پودے کی طرح خدا نے لگایا ہے، اور یہاں پر یسایہ 43 کی 18-19 آیت میں لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور ہوگا، کیا تم مجھ سے نا واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ تو جب میں اس پہ سوچتا رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت سرپرائزنگ ہے کہ ایکچولی خدا فوکس کروا رہا ہے اپنی ذات پہ، اپنے کام پہ، کہ وہ نئے سال میں کیا کام کرے، نیا کام کرے۔ کیونکہ ہم اس خدشے میں بھی ہیں کہ اچھا ہم سوچیں لیکن خدا کے بغیر خود ہی زندگی کو ہینڈل کریں۔ اور یہاں پر اس نے کہا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا، قدیم باتوں کو پہ سوچتے نہیں رہنا، اور خدا کو پوچھنا ہے کہ وہ کیا نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ سو خدا سے ایجنڈا لینا کہ 2026 میں خدا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اے باپ تو میری رہنمائی کر، تو ہمارے خاندان کی رہنمائی کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے بیابان میں، اگر تمہارے پاس بیابان ہے تو میں اس میں ایک راہ بنا دوں گا، اگر تمہاری زندگی صحرا ہے اس میں ندیاں جاری کروں گا۔ تو آڈینس یہ بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے اور یہ بات چیت جاری رہے گی۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد بریک لیتے ہوئے ابھی جدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر واپس آئیں گے اور پھر اس بات کو اپنے مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے کہ ہماری عملی زندگی میں کون سے ایریاز ہیں جہاں ہمیں نور ہونا ہے۔ تھینک یو۔ Pray for Pakistan, pray for Pakistan. ویلکم بیک عزیزو۔ ہم اپنی بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے دنیا کا نور ہونے کی بات کی تھی، اور جیسے ہم دیکھ رہے تھے اس حوالے میں کہ اس میں 3 پہلو نظر آ رہے ہیں: دنیا کا نور ہونا، شہر کا نور ہونا اور گھر کا نور ہونا۔ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہن بشرا، آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ دنیا اور شہر اور گھر کے بارے میں ہم کس طرح غور کریں، کیونکہ خدا یسوع نے تینوں باتیں، تینوں جگہ کہی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے نیک کام ظاہر کرنے ہیں نور ہوتے ہوئے۔ جی تھینک یو۔ ابھی جب بریکس پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ خداوند نے اپنی خصوصیات انسان کے اندر رکھی ہیں۔ جب ہم خاکی آدم تھے، جب ہم پیدا ہوئے، ہمارا جو میٹر ہے وہ ایک خاکی انسان کے طور پہ بنتا ہے اور ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح یسوع کو پہن لیتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں، اس کی راست بازی میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے اندر مسیح جیسی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے وہ خصوصیت اڈاپٹ نہیں کر سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو، کیونکہ خداوند یسوع نے فرمایا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ جب خداوند ہمیں سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، ہمیں الگ کرتا ہے، تو ہمارے اندر وہ خود اپنی طرف سے جو ہمارے خصوصیات ہیں وہ ڈالتا ہے، اور پھر ہم یہ خداوند پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ خداوند فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنے آفس میں ہوتے ہوئے، دنیا میں ہوتے ہوئے یا شہر کے لیے کیسے فائدہ مند اور مفید شخص بننا ہے، یعنی اچھے سٹیزن کیسے بننا ہے ہم نے۔
اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ مفید بات کریں ہمیشہ، آپ کے منہ سے ایسی بات نکلے جو دوسرے کو انکریج کرنے والی اور فائدہ مند ہو، جس سے خداوند کے نام کو بھی جلال ملے۔ تو ہمیں ایز اے لیڈی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اپنے گھر میں اگر ہم گھر کا چراغ ہیں تو ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں روشنی ہونی چاہیے، ہماری اولاد میں وہ خصوصیات نظر آنی چاہیے۔ یس، یہ وہ پوائنٹ۔ اور اگر ہم اپنے آفس میں ہیں تو ہم بے شک وہاں اکیلے شخص ہیں، باقی جو پورا آپ کا ادارہ ہے وہ بے شک آپ سے الگ لوگ ہیں، لیکن اگر آپ وہاں اکیلے فرد واحد بھی ہیں تو بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کی بات چیت سے، ایون آپ کے کسی بھی عمل سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں، جی جی، اور آپ کا تعلق کس سے ہے۔ جی تو ہم چونکہ خدا کے فرزند ہیں، خداوند نے ہمیں برکت کے فرزند بھی بنا کر بھیجا ہے، تو اگر ہماری روشنی، ہماری برکت ٹرانسفر نہیں ہوتی، آگے تک نہیں پہنچتی، اور لوگوں کو بچانے کا سبب نہیں بنتی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں مفید شخص بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کی اس مرضی کو لے کر، کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ جیسے ہم دعائے ربانی میں بھی پڑھتے ہیں کہ جیسی مرضی تیری آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور زمین پر اس نے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے انسان کو بنایا، اور مسیح جو خداوند کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کو اس نے چن لیا ہے، وہی یہ مرضی اس کی پوری کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ سو اس میں ایک اگلا پہلو یہ آتا ہے کہ دو ایسپیکٹس جو ہیں، جی کہ ایک تو انسانی زندگی کا ہے کہ ہماری ڈٹرمینیشن ہو کہ اچھا جی نیا سال چڑھ چکا ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، جیسے دانیل نبی کے بارے میں لکھا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے نور بن کر رہنا ہے۔ اب دوسری سائڈ خدا کی ہے کہ اے خدا وہ نیا کام جو ہم پڑھ رہے تھے یسایہ میں، جی جی، کہ وہ نیا کام ہر لمحے ہر روز کر تاکہ میں نور اور جلال ظاہر کر سکوں طرح۔ تو اب پادری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب شہر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ شہر کے اندر ہم کیسے نور بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ شہر کو کس طرح متاثر کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ بیچ میں اپنی کوئی ٹیسٹمنی بھی شیئر کرنا چاہیں تو میرے خیال یہ ہم سب کے لیے حوصلے کا باعث ہوگا۔ ہاں، میں تھینک یو ویری مچ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم فرد واحد کے لیے حوالے سے بات نہیں کر رہے کہ جیسے میں ایک اچھے عہدے پہ ہوں تو میں اپنے حوالے سے بات کروں۔ جی جی، ہم یہاں ہر اس فرد کے لیے بات کر رہے ہیں جو مسیح قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ اس نے شہر کے لیے باعث برکت کیسے ہونا ہے۔ تو خداوند کا کلام چونکہ اس کے لیے واشگاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ تو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور گھر میں بھی مبارک ہوگا۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا، یعنی شہر میں بھی تو مبارک، تیرے لیے تو برکت ہے ہی ہے، پر تو برکت باعث برکت بھی ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا کہ قومیں تیرے سبب سے برکت پائیں گی، یعنی شہر تیرے سبب سے آباد ہوں گے، برکت پائیں گے۔ لہٰذا آپ کسی لے مین کو لے لیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو لے لیں، کوئی چھوٹا کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ کسی عام آدمی کو لے لیں، اگر وہ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو شہر میں لوگ ہوں گے وہ جانیں گے کہ یہ مسیحی ہے، اور مسیحی لوگوں کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو ان کی روشنی ان پر پڑے گی، دوسرا وہ شہر کے لیے برکت کا سبب، وہ انسپریشنل ہوں گے، متاثر کریں گے باقی لوگوں کو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جی جیسا کہ میرے آفس میں بہت سارے میرے دوست احباب ہیں، وہ مجھے پادری صاحب یا بھگت جی کہہ کے بلاتے ہیں، ان کو میرے رویے کا، میری ساری باتوں کا پتہ ہے، اور بلکہ وہ کئی جگہوں پہ یہ اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ از رائٹ مین۔ یہ اگرچہ یہ ایک خصوصیت میری نہیں ہے، خدا کی ہے، یہ خدا کی ہے۔ اس سے یسوع مسیح جو رائٹ مین میرے اندر ہے اس کو رائٹ مین کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے۔ بالکل میں اپنے سننے والوں کو، مسیحی قوم کے ہر فرد بشر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے شہر میں مبارک ہو سکتے ہیں، اگر آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمانداری سے کریں، اس میں آپ کا اظہار اس شہر کو بھی فائدہ پہنچے گا، واہ واہ، اس علاقے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ علاقہ ایک یونٹ ہے اور شہر اس یونٹ کی بڑی اکائی ہے۔ تو آپ جیسے سارے آہستہ آہستہ آپ یورپ کے شہروں کو دیکھ لیں، ہر فرد و بشر نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں نے ایمانداری سے چلنا، تو سب کچھ بہترین ہو گیا۔ اگر ہم یہاں ان کو سیدھا کر لیں ساری چیزوں کو،
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک میں کوئی کمی ہے. یہ برکات اس پر آسمان سے لاسٹ ٹائم گزری ہوئی بارشوں کی طرح برسیں گی. واہ واہ. گزری ہوئی بارشوں کی طرح اس ملک پر برسیں گی اگر ہم ارادہ کر لیں کہ اس نئے سال میں ہم نے اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے برکت کا سبب بننا ہے. بہت اچھے. اچھا ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ برکت کا سبب جو ہم نے بننا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے خدا یسوع نے فرمایا کہ میں خدمت لینے نہیں خدمت کرنے آیا ہوں. کرنے آیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شہری کا جو وجود ہے شہر کے اندر یس, وہ ایکچولی دوسروں کو سرو کرنے کے لیے. سرو کرنے کے لیے. اور عزیزو اگر ہم یہ ٹارگٹ کر لیں 2026 میں کہ میرا وجود میرے گھر کے اندر, میرے شہر کے اندر دوسروں کو سرو کرنا ہے, تو پھر وہ کیریکٹر جو مسیح کا ہے اس کو مانگتے ہوئے, خدا کا فضل مانگتے ہوئے, ہم کتنے اپنے شہر کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں, جس کا بھی ذکر ہوا کہ تو مبارک ہوگا اپنے شہر کے لیے, تو باعث برکت ہوگا. سو خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے. اچھا چلیں ایک اور ٹاپک کو ہم چھیڑیں گے, وہ ہے دنیا. خدا نے کہا دنیا کا نور ہے, تو باجی آپ اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے کہ دنیا کے لیے ہم کیسے افیکٹو ہو سکتے ہیں. دنیا جیسے خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں یہ ساری دنیا دے دی عمل کے لیے, اس پہ اپنا اثر ڈالنے کے لیے. ہم جیسے گھر میں ہیں اسی طرح ہی دیکھیں, جب ایک براڈ وے میں ہم دیکھتے ہیں تو گھر سے نکل کے جو ہمارا آفس ہے یا باہر شہر ہے وہ ایک دنیا ہی ہے ہمارے لیے. اس میں اگر ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہماری ایمانداری, ہمارا چلنا پھرنا خداوند کے مطابق ہوگا تو ہم دنیا میں بھی, شہر میں بھی اور گھر میں بھی برابر مبارک ٹھہریں گے. کیونکہ خداوند کے کلام میں یہی ابھی ہم یسایہ کا حوالہ جو پڑھ رہے تھے کہ خداوند ایک نیا کام کرے گا. اس میں ہم اپنی ایفرٹ سے, اپنی کوشش سے یہ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں کہ خداوند میں آج ایک نیا ٹارگٹ لے کے, جیسے نئے سال کے حوالے سے ہر شخص اپنا نیا ایک ٹارگٹ بناتا ہے کہ میں نے 2025 میں یہ چیزیں میں نے اچھی کی, یہ چیزیں مجھ سے مس ہو گئیں, اور یہ کام جو میں نے نہیں کر پایا وہ میں 2026 میں کیسے کروں گا. جب ہم اپنا ایک پلان بناتے ہیں, ایک منصوبہ اپنے لیے ایک ڈیزائن کرتے ہیں یا اپنی اولاد کو ایک منصوبہ دیتے ہیں, اسی طرح اگر آپ شہر کے حاکم ہیں تو آپ نے یقیناً آپ بڑے لیول پر ایک منصوبہ ترتیب دیں گے جس میں آپ لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دیں گے. آپ کا کنیکشن جو ہے, آپ کے سبارڈینیٹس ہوں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں, تو ان کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے. اور آپ کا بیہیویئر, پھر میں یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ مسیحی ہونا چاہیے. جب ہم مسیح کی مانند بن کے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں سرو کرنا چاہیے, ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ خدا نے یہ خود فرمایا ہے کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں. جب ہمارے اندر یہ ایک جذبہ ہوگا سروس کا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کوآپریٹ نہ کریں. آپ کا بیہیویئر دیکھ کر ایسے لوگ بھی وہ قائل ہو جائیں گے اور وہ ڈریں گے اس بات سے کہ یہ ہمارا باس ہے یا یہ حاکم ہے, اور یہ حاکم ہو کر چھوٹا کام کرتا ہے یا پولائٹ بیہیویئر سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, ہمیں بھی اپنے برابر عزت دیتا ہے, تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے, کوآپریٹ ہوگا, اور آپ مل جل کر ایک ایسی کمیونٹی, ایسا معاشرہ ترتیب دیں گے جو یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ ہوگا جس میں امن ہوگا, چین, سلامتی ہوگی. اور اس کے لیے میں خداوند نے کلام مقدس میں یہ کہا بھی ہے کہ اپنے شہر کے لیے دعا کریں. جس شہر میں آپ بستے ہیں, جس ملک میں ہیں آپ, اس کے لیے دعا کریں, اعلیٰ حکمرانوں کے لیے دعا کریں, اس کے ججز کے لیے دعا کریں, قانون دانوں کے لیے دعا کریں. یہ تو نیا ٹارگٹ مل گیا. پھر نئے سال کا ایک نیا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے مختلف ایریاز میں, اسپیکٹس میں اپنے شہر کے لوگوں کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں دعا کرنی ہے, ان کے لیے دعا کریں, اور اس میں پھر ریورس فوائد آپ کو ہی ملیں گے. جب آپ اعلیٰ سطح لیڈران کے لیے, قانون دانوں کے لیے, آپ اپنے صدر کے لیے, پریزیڈنٹ کے لیے دعا کریں گے, جو نئے قوانین بنیں گے وہ آپ کے حق میں بنیں گے. خداوند ان کو عقل و دانش, فہم و فراست بخشے گا کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کس طرح سے جو ہے قوانین بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس میں ایک اور پہلو عزیزوں میرے سامنے آ رہا ہے کہ دنیا کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گھر میں اس سال کے اندر 2026 میں دنیا کا ایک نقشہ خرید کے لگا سکتے ہیں, مختلف کانٹیننٹس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ دنیا کی معلومات لیں,
اپنی فیملی کے ساتھ دنیا کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اور بے شک ہم دنیا میں ہر جگہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم دنیا کی خبریں لے کر جب دنیا کے لیے شفایت اٹھائیں گے تو دنیا متاثر ہوگی، خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا. سو اب بات ہو رہی ہے دنیا میں نور ہونا، اور شہر میں نور ہونا، اور خاندان میں نور ہونا، گھر کے اندر نور ہونا. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے پاک وطن میں محبت کے ساتھ رہ سکیں اور خدا کا نور پھیلاتے ہوئے رہ سکیں، اور پھر ہم اس ملک کے اندر ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے. 2026 ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا ہوا ہے سرو کرنے کا، خدا پرستی کو دکھانے کا، اور خدا سے طاقت لے کے کرنے کا. ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو آئیے مل جل کر اس سال کو اچھا نبھائیں. پاکستان زندہ زندہ باد. باد. Pray for Pakistan, pray for Pakistan.